वेलकम बैक नाजरीन। कराची से हमें फ़ोन पर ज्वाइन किया है सदर काटी इकराम राजपूत साहब ने। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI। इकराम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कराची के क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, काटी का जरा मुख्तसर तारुफ करवा दीजिएगा, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि काटी क्या है। जी हसन साहब, थैंक यू, आपने लिया मुझे लाइन पे। काटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और यहाँ तकरीबन 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे जोन में है। गुड। और काटी जो पाकिस्तान की 32 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है, उसमें तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट काटी जोन से होती है, औरंगी इंडस्ट्रियल जोन से होती है। तो इसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और हमारे यहाँ मल्टी नेशनल कंपनीज हैं काफ़ी। पाकिस्तान की 2 बड़ी रिफाइनरी हमारे इसी जोन में है, जो पाकिस्तान का 60% पेट्रोलियम मसनूआत का जो सप्लाई है वो हमारे यहाँ से जाती है कोरंगी से। तो कोरंगी काटी की है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक आपने कराची के हालात का बारे में पूछा, तो हालात माशाल्लाह अभी ठीक हैं। बाकी इंडस्ट्रीज़ के हालात जो हैं वो थोड़ा खस्ता है। हमारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ख़ास करके कोई टैक्सीज के मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी वो अफेक्टेड है। चलें इकराम साहब, मैं आपसे ये बाकी तफसील भी लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ जो है ना वो ऑनरेडी कॉन्सुलेट जनरल एक्सीलेंसी यासीन जुया मौजूद हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर श्रीलंका और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात, इसको आप किधर से देख रहे हैं सर? कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो रिलेशन है, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस 1947 में ली थी और श्रीलंका ने 1948 में ली थी। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। आपने ट्रेड की बात की तो श्रीलंका इज़ द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया जिसने पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2005। इस FTA के अंडर 2000 एटम है जिनके ऊपर आपको 18 to 20% ड्यूटी का रिबेट है। ये तो अब दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका जो है वो एडवांटेज लें। और हमारी अभी तक की जो करंट सेल्स वॉल्यूम, जो हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो 450 मिलियन है, जो दैट इज़ वेरी मच इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। हम तकरीबन 250 मिलियन 350 मिलियन करते हैं एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, और श्रीलंका पाकिस्तान को कोई 120 मिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान को करता है। लेकिन इसका जो कैनवस है कम से कम 1000 जो है वो मिलियन डॉलर का कम से कम मुझे नज़र आता है, अगर हम थोड़ा सा इस FTA को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव करें। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इस वक्त कितने अर्से में, यानी अगर इतना आप होपफुल हैं कि विद 2 to 3 years हम कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ, इस साल में 7 डेलीगेशन पाकिस्तान से मैं श्रीलंका लेके गया हूँ, जिसमें गुजरवाला चैम्बर गया है, GBC गया है, लाहौर चैम्बर्स के कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग गए हैं, वुमेन चैम्बर मेरे साथ गया है, CEOs मेरे साथ गए हैं, आपकी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन पाकिस्तान का 26 मेंबर डेलीगेशन मेरे साथ गया है। तो ये वो चीज़ थी जो पहले लैकिंग कर रही थी। मैंने पिछले 5 साल में आके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और अब हमने मेक श्योर किया है कि जिस तरीके से हमारे कॉर्डियल रिलेशन है, बॉटम लाइन में भी ये नंबर अपेयर होने चाहिए, जो कि 2 या 3 साल में इंशाल्लाह हम ये नंबर अचीव करेंगे। ठीक है। मुदस्सर मसूद साहब, आप ये बताइएगा कि बरामदात के बगैर तो आगे बढ़ना सब लोग कह रहे हैं मुमकिन नहीं है, तो क्या खित्ता में जो तिजारत है हमारी, इसमें जैसे जुए साहब फरमा रहे थे कि इजाफा हो सकता है, उधर उन्होंने भी ये बताया इकराम राजपूत साहब ने कराची से कि जी बरामदात जो हैं वो उसी के लिए वो भी कोशा हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में बरामदात जो है उसका हुजम बढ़ जाए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली बरामदात के बगैर तो वाकई ही तरक्की करना मुश्किल है, बिकॉज अगर फॉरेन एक्सचेंज हमने अर्न करना है तो उसका मेन हमारा सोर्स एक्सपोर्ट होना चाहिए, रादर देन कि ये फॉरेन रेमिटेंस पे जो हम सहारा लेते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ही इतनी होनी चाहिए कि हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये नहीं आना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए रीजनल ट्रेड को, तो रीजनल ट्रेड वाकई में बहुत जरूरी है और मेरा ख्याल है जो हम आसानी से और जो ज्यादा आसानी से टारगेट अचीव कर सकते हैं वो रीजनल ट्रेड का एक है। यासिन साहब ने जिक्र किया, इन्होंने बताया कि बहुत सारे डेलीगेशन लेके गए, नो डाउट बहुत सारी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं,
لیکن اصل بات وہ جو اکرام صاحب نے کی کہ مینوفیکچرنگ سیٹ اپ جو ہے نا اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جب تک ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو بہتر نہیں کریں گے رادر دین اس کے وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس ملک میں مینوفیکچرنگ کو امپروو کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں ہوگی اگر کسی مینوفیکچرنگ سیٹ اپ سے تو ایٹ لیسٹ وہ لوکل کنزمپشن کے لیے یوز ہوگی. اگر وہ لوکل کنزمپشن کے لیے یوز ہوگی تو امپورٹ سبسٹیوشن بنے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ مینوفیکچرنگ کو جو یہاں پہ ڈسکریج کیا گیا اور اتنے بڑے یونٹس جن کو آج 2 گنا اور 4 گنا ایک فیکٹری سے 2 اور 4 فیکٹریاں ہو جانی چاہیے تھی, شروع سے ہم نے جو اپنا کوشش کی ہے وہ ٹیکسٹائل پہ کی ہے, اور اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر بھی ریسیشن میں چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ اسی طرح سے مینوفیکچرنگ سیٹ اپس بند ہونا شروع ہو گئے تو ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے, ہم صرف امپورٹ پہ رہ جائیں گے. کیونکہ ہماری اس پاپولیشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کنزمپشن کے لیے کچھ نہ کچھ باہر سے سب چیزیں لے کے آنی ہے, اور اگر ہماری یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو صرف امپورٹ کریں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہی چلا جائے گا. جی اکرام راجو صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں کیا بجلی اور گیس کی سپلائی انڈسٹریز کو پراپرلی ہو رہی ہے, خاص طور پہ آپ کے کاٹی میں؟ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جو فاقی وزیر خزانہ ہیں مسٹر اورنگزیب وہ بھی کہتے ہیں جی کہ بہت بڑے پر امید ہیں ہم برآمدات بڑھانے کے لیے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بھی بڑے پر امید ہیں برآمدات بڑھانے کے لیے. اور آپ نے جو فگرز بتائے ہیں $4 بلین کے, کیا اس میں کوئی اضافہ مزید بھی ممکن ہے؟ اگر اتنی ہزاروں صنعتیں آپ کی کاٹی میں ہیں تو رکاوٹ بہت بڑی کہاں درپیش آ رہی ہے؟ دیکھیں فی الحال تو ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا جو فگر دی ہے نا اس میں کمی آ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سن نہیں رہی ہے. ہمارے لیڈران خاص طور سے ہمارے پیٹر ان چیف ہے SM تنویر صاحب, گوہر اعجاز صاحب, یہ لوگ روزانہ جو ہے بیانات دے رہے ہیں, ہماری کاٹی دے رہی ہے, فیڈریشن دے رہی ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کی توسط سے میں تو پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ شہباز شریف صاحب آپ تو ہمارا بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا, لیکن پھر اس کے باوجود ہی مسائل ہمارے حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ بزنس کمیونٹی کو لے کے بیٹھیں, بیوروکریسی کے چکر میں نہ پڑیں. بیوروکریسی جو ہے اپنے دلدل میں پھنسا رہی ہے اور وہ نہیں ہونے دے رہی چیزوں کو. آپ اسٹیپ لیں, بڑے بڑے بولڈ اسٹیپ لیں. اور میں تو کہتا ہوں اس وقت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ جو ہے لوگوں کو بولیں انویسٹمنٹ ڈالیں, بھلے وہ وائٹ ہو یا بلیک ہو, جو بھی ہو, ڈلا کے اس کو بزنس کو پروموٹ کریں. آپ دیکھیں یہاں پہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, اور نہ ابھی تک وہ ہماری انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہوا ہے, نہ دوسری چیزیں. ہم کس طرح ایکسپورٹ کریں؟ اس وقت ہماری جو سروائیول ہے وہ صرف ایکسپورٹ پہ ہے. اگر ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھے گی, ہماری انڈسٹریاں بند ہوتی رہیں گی, تو آگے کے حالات بہت خراب ہوتے جائیں گے. تو خدارا پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ بزنس کمیونٹی کو لے کے بیٹھیں اور بولڈ اسٹیپ لیں تاکہ ہم لوگ اس بحران سے نکل سکیں. دیکھیں نا, مودی صاحب نے ایک غلطی کی, میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے جو غلطی کی پاکستان پہ ایک احمقانہ وار کیا. تو میں ہمارے اپنا فیلڈ مارشل صاحب اور ہماری پاکستان افواج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ آج الحمدللہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو لوگ جان رہے ہیں جو نہیں بھی جانتے تھے. ابھی دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر US گئے تھے, آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ دیکھیں, اس کی میٹنگ دیکھیں, آپ اس کے باڈی لینگویج دیکھیں. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اس طرح کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے. تو یہ سارا ہمارا اس جنگ کی وجہ سے ہوا ہے, جو جنگ ہم نے جیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں معیشت کی جنگ جیتنی ہے اور معیشت کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا, دیکھیں کرنا انہوں نے ہی ہے, فائنانس منسٹر کو لیں, بزنس کمیونٹی کو لیں اور بیٹھ کے بولیں کہ مسئلے کو ریزالو کریں فوراً. ٹھیک ہے, لیکن اکرام صاحب یہ مجھے پھر ایک شارٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ IMF نے بھی یہ کہا ہے, آج کے اخبارات میں سرخیاں بھی لگی ہیں اور میڈیا پہ بھی یہ ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ گورننس کا کوئی ایشو ہے اور اس کو ٹھیک کیا جائے. تو مجھے آپ کی باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ بہت ساری کوششیں جو ہیں وہ آپ کے سیکٹر سے, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی جاری ہیں اور آپ لوگ مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ گورننس کا کوئی ایشو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, کوئی گورننس کا ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ میری بات سنیں, IMF کیا ہے؟ IMF کچھ بھی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, آپ ہمارا یہاں کا ایک سیکٹر دیکھ لیں, بلیو اکنامی. جی, ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کا کوسٹل ایریا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک سیکٹر لے لیں, ہماری اتنی ایکسپورٹ ہوگی کہ ہم دنیا کو ہم لوگ دیں گے قرض, ٹھیک ہے نا. $100 بلین کی یہ پڑی ہے ہمارے پر اینم, یہاں ہمارا پاس پڑا ہوا ہے سمندر کے اندر.
تو اس کے لیے تھوڑا سا کام کر لیں, یہ بلو اکنامی کو کیش کرائیں آپ, اللہ نے نعمت دی ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ایم ایف کو ہم دینے والے ہیں, ہم قرض دینے والے ہیں, ہم لینے والے نہیں. اتنا سا قرض لے کے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں. زبردست. تو خدا نہ بڑے اسٹیپ لیں, جس طرح نواز شریف صاحب نے لیے تھے. شہباز شریف صاحب اب آپ اسٹیپ لیں. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس اللہ نے ہر چیز دی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کی. ہمارے پاس اتنا خزانہ پڑا ہوا ہے, یہ کوسٹل ایریا بھرا پڑا ہے. یہ آپ یہ فشری کو, ٹورزم کو, اس کو فروغ دیں. آپ دیکھیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ سارے ایشیا کے ٹائیگر بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اکرام راجو صاحب, ہم کاٹی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے. جوئیہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے بلو اکانومی کی, اور آپ بھی جنرل سرفراز کے ساتھ جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی آپ رہے ہیں, وہاں ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں. بتائیں نا کیا اس پہ روشنی ڈالیں, یہ کیا کتنا پوٹینشیل ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے سر نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. ابھی پچھلے مہینے میں نے مارسیو کی ہے, یہ میری ٹائم سیکورٹی ورکشاپ ہے جو پاکستان نیوی نیول ہیڈ کوارٹر کرواتی ہے, جس میں ہمیں 12 دن کی یہ ورکشاپ تھی, جس میں ہم جو سی بلائنڈ تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ سمندر کی کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وسعت رکھی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو 3 حصے ہیں یہ تو ان ایکسپلور ہیں, اور اس پہ بہت بڑا جو رول ہے وہ بلو اکانومی ہے. سری لنکا از اے اسمال کنٹری جس کی پاپولیشن صرف 25 ملین ہے, اور اس کا جی ڈی پی کا 5 to 7% جو ہے وہ بلو اکانومی سے آتا ہے. جبکہ پاکستان کے جیسے صاحب نے کہا 1000 کلومیٹر کا ہمارا جو ہے کوسٹل ہے, اور ہمارا جو جی ڈی پی میں جو بلو اکانومی کا لیس دین 1% جو ہے وہ شیئر ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اتنے بڑے جو ہے وہ آپ کے خزانے پانی کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور ابھی ہم نے آج 70-80 سال بعد ہم نے بلو اکانومی کا نام پچھلے 3-4 سال سے سنا ہے کہ بلو اکانومی بھی کچھ ہے, جس میں فشنگ بھی ہے, آپ کا بلو ٹورزم بھی ہے, آپ کا شپ یارڈ بھی ہے, یو نیم اٹ. تجویز دینا پھر کچھ بتائیں کیا کیا جائے. اس کا آئیڈیل تو یہ ہے, دیکھیں ٹورزم از دا مین فوکس. پوری دنیا جو ہے وہ بلو اور گرین واٹر کے پیچھے ہے, اور ہمارے وائٹ سینڈ جو ہیں وہ بیچز اویلیبل ہیں. اگر آپ 750 کی کوسٹل ہائی وے دیکھیں فرام گوادر ٹو کراچی, اگر ہم 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہم ایک ریزورٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اور پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں. تو آپ دیکھیں دا مومنٹ کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ کسی کنٹری کو ٹریول کرنے لگتا ہے تو ڈالر آنے شروع ہوتے ہیں. وہ ایئر لائنس بک کرتا ہے, وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے ہوٹل بک کرتا ہے, وہ ٹرانسپورٹ بک کرتا ہے, وہ فوڈ کوزین میں جاتا ہے, وہ سووینرز لیتا ہے, تو ڈالر ہی ڈالر کنٹری کو آ رہے ہیں. دوسرا فشنگ جو ہے وہ ہم تو را پروڈکٹ لے رہے ہیں, ہم تو 300-600 کلومیٹر کی بیچ رہے ہیں, جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ ویلیو ایڈ پہ کام کر رہی ہے, اور اسی کو پروسیسنگ فوڈ کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں آپ کا سی فوڈ ہے جو اس کی ویلیو یورپ میں بہت ہائی ہے. یعنی کہ جو چیز آپ 1000 کلو کی کرتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے 10,000 یورو. جو یہ سب تجویز تو آپ کی بڑی مزے کی تجویز ہے, سننے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن رکاوٹ کیا ہے جناب, اور یہ بتائیے نا. رکاوٹ 2 چیزیں, ایک تو ول اور ایک گورننس کی کمی. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹڈ کیا. پوری دنیا میں آپ جو ڈیولپ کنٹری ان کا ماڈل چیک کریں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ جاپان کو دیکھ لیں, آپ جرمنی کو دیکھ لیں, آپ جس کو دیکھ لیں, وہ ایس ایم ایز کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینور. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15-20 سال پہلے سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, گجرانوالہ, فیصل آباد, ملتان, 24 گھنٹے وہاں پہ انڈسٹری چلتی رہتی تھی جو کلاک وائز چلتی رہتی تھی. اس لیے جب ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں جاپان گیا 4-5 سال پہلے اور رات کو میں کہیں گزر رہا تھا تو ہو کی آوازیں آ رہی تھی, مطلب یہ کہ مشینیں چل رہی تھی. وہ پروسیس پاکستان میں تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایس ایم ای سیکٹر کو ٹوٹل جو ہے وہ ہم نے ڈس آن کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ جو انڈسٹری جو ہماری تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انجینئرنگ انسینٹیو نہیں تھی. ہماری ساری اسمال انڈسٹری ہے جس کو ہم نے ڈیولپ کر کے اور اس کو پول ان کر کے ہم نے بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج بنانے تھے, ہم نے مارکیٹنگ یونٹ بنانے تھے, جو وہ پروڈکٹ اس مارکیٹ یونٹس میں آتی جس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم شوکیس کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ مارکیٹنگ ٹیم کی ضرورت تھی جو وہ پروڈکٹ ایریا کے اٹھاتے اور اس کو ویلیو ایڈ کر کے پوری دنیا میں جا کے اس کو ایکسپورٹ کرتے تاکہ فارن چل جائے. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ پچھلے 15-20 سال سے 30 سے 32 بلین ڈالر پہ رکی ہوئی ہے. ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے وہ بھی 30 سے 32 بلین ہے. تو یہ کوئی 64 بلین کا ہمارے پاس ریونیو ہوتا ہے, جبکہ ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ 77-75 بلین ہوتا ہے. تو 10 سے 12 ملین کا ڈیفیسٹ رہتا ہے, جس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک
بینک اور آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس میں لوننگ میں جانا ہوتا ہے. جیسے سر نے کہا ہے, بڑا زبردست آئیڈیا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو آپ کو بہت بڑی اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی سسٹم میں, لائک آپ کو گورننس بہتر کرنی ہے, آپ کو ٹیکس رجیم کو کم کرنا ہے. ہم اس وقت 40-60% ٹیکس پہ جا رہے ہیں, پوری دنیا میں 22-25% ٹیکس ہے, ہم 40-60% پہ ہیں. آپ کی انرجی ہے, پوری دنیا کی پورے خطے میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسو ہے وہ ہماری انرجی ہے جو ہم کو اپ نہیں کر پا رہے. تو بیسک یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مارکہ حق ہم نے ون کیا ہے, اب یہ اکانومی کا بھی مارکہ حق کرنے کے لیے ہماری تمام جو گورنمنٹ ہے اس کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری 68% یوتھ جو ہے وہ پاکستان کی ایک ایسٹ ہے, تو یہ ان گائیڈڈ میزائل بھی ہے. اگر ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا, ہم نے اس کو جاب نہیں دی, ہم نے اس کو ڈائریکشن نہیں دی, تو یہ آپ کو ہٹ کرے گے. یہ اسی لیے یہ پھر انسرجنسی میں چلے جاتے ہیں, یہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے. میں نے اب بلوچستان بھی یہ بات کرتا تھا, بینگ اے گروپ لیڈر نیشنل ورکشاپ سیکورٹی, میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہم 3 سٹی آباد کرتے ہیں بلوچستان میں, ایک KPK کے ساتھ کرتے ہیں, ایک ہم پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں, سندھ کے ساتھ, جس کا صرف جو ہے وہ صرف 40 سے 50 کلومیٹر دور ہو وہ بلوچستان کے اندر, تاکہ وہاں پہ جاب کریشن ہو, وہاں پہ انڈسٹریل زون بنے, اپنے چیمبرز کے لوگوں کو ہم وہاں پہ سپیس دیں, وہ جا کے انڈسٹری لگائیں, وہاں پہ یونیورسٹی بنے, وہاں پہ گراؤنڈ بنے, تاکہ بلوچستان کے جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں ان کو اپرچونٹی ملے. یہ ہمارے پنجابی پختون اور جو سندھ کے ہمارے بھائی ہیں وہ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں اور بلوچستان میں خوشحالی آئے. یہی چیز آپ ان کے کوسٹل پہ لے جائیں, وہاں پہ آپ ریزورٹ بنائیں, پوری دنیا سے ٹورسٹ آئے, آپ فشنگ کے اوپر کام کریں. لیٹسٹ ٹیکنیک, میں سری لنکا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ان کی جو فشنگ ڈپارٹمنٹ ہے دنیا کا ٹاپ ہے. سب سے زیادہ جو ٹونا ہے وہ مالدیپ میں ہوتی ہے. مالدیپ پوری دنیا میں جو ٹونا ہے وہ ساری مالدیپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اور وہی ٹونا پاکستان میں ہمارے گوادر کے ایریا میں اویلیبل ہے, جو کہ ہمارے جو فشر مین ہے اس کو سپوائل کر رہے ہیں. بالکل آپ کہنے کوڑیوں کے بھاؤ ہم اس کو بیچ رہے ہیں, جبکہ اگر ہم اس کو پراپر اس کو ٹین میں ہم کنورٹ کریں, اس کو پراپر پیکیجنگ ہو, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑا ریونیو پاکستان. ٹھیک ہے, جو یہ سب تجاویز تو آپ کی واقعی قابل عمل بھی لگ رہی ہیں, انٹرسٹنگ بھی ہیں. اللہ کرے کہ ارباب اختیار و اقتدار ہمیں سنیں اور اس کے مطابق حالات کو ڈالنے کی کوشش کریں. مدثر مسعود صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو IMF نے جو بات کر دی ہے گورننس کی, کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنا بڑا یہ ایشو ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری ساری جو مقامی صنعتیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, برآمدات نہیں بڑھ رہی ہیں, اور یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, یا اگر کوئی گورننس خراب بھی ہے ہماری, تو کیا 2026 میں بھی ہم یہی چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, میں جو بات کروں گا شاید کچھ سننے والوں کو یہ بڑی سخت بات لگے, لیکن سلسلہ کا یہ ہے کہ مسئلہ ہی صرف گورننس کا ہے اور کسی چیز کا نہیں. پبلک ویل کا کوئی ایشو نہیں ہے, سب بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس مین بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن گورننس یہ ہے کہ ہم پہ جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, یہاں پہ تو دنیا میں ڈبل ٹیکسیشن کو منع کیا جاتا ہے, ہمارے تو ڈبل چھوڑ کے ٹرپل ٹیکسیشن بھی ہو رہی ہے. ایک دفعہ آپ پیسے کماتے ہیں اس پہ دے دیتے ہیں, دوسری دفعہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کی اسپینڈنگ پہ دے دیتے ہیں, تیسری دفعہ اس کے استعمال پہ دیتے ہیں, اور اتنے سارے جس وقت ٹیکسز پڑتے ہیں. میں چونکہ بینگ اے ایکسپورٹر, میں لیدر گارمنٹس کے ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم جس وقت دنیا میں جاتے ہیں ہماری یوٹیلیٹی کاسٹ, ہماری ان پٹ کاسٹ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ ہم انڈیا, چائنا اور بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی لیبر کو دیکھیں تو وہ بھی انسکلڈ ہے, اس کی بھی لیبر کی کوشش ہے. جو تھوڑا سا سمجھدار, جو سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے, اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے, اس کے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے ملک سے باہر کسی جگہ بھجوا دیا جائے. اگر بہت دیر تک یہ سلسلہ چلا, ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے, لیکن مزید اگر یہ سلسلہ چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکلڈ لیبر ہے, یہ جو لوگ ہیں جو بزنس کرنے والے, یہ ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں یہاں پہ ملیں گے. اگر اس وقت ہمارے یہاں, لیکن یہ بھی شارٹلی اس کو ایک پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا کہ گورننس میں ہمیں کس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے پہلے. کیا بیوروکریٹک تسلط آپ زیادہ محسوس کر رہے ہیں, یا ٹیکسیشن نظام ہے محض, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہے؟ کیا کہاں پہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں؟ سر, ٹیکسیشن اور جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, میرا خیال ہے یہ تو انٹر لنکڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ٹیکسیشن کی بات آتی ہے تو ٹیکسیشن میں ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں, ہم اپنی یوٹیلیٹی کی کاسٹ دینے کو تیار ہیں, ہر چیز دینے کو تیار ہیں, لیکن جو مشنری اس کو رن کر رہی ہے, گورنمنٹ مشنری اس کو رن کر رہی, اس کی نیگلیجنس ہم پے کرنے کو نہیں تیار. نیگلیجنس انہیں اپنے اینڈ پہ رکھنی چاہیے, ہمارے پہ نہ ڈالیں. یہ بوجھ ہم پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی گیس کا جو ہے سرکولر ڈیٹ وہ انکریز کر گیا تو پیٹرول کی لیوی بڑھا دیں, اور فلاں جگہ سے خرچہ پورا کرنا ہے تو پیٹرول کی لیوی بڑھا دیں, اور اگر بجلی کا لائن لاسز زیادہ ہو گئے ہیں, لائن لاسز ایک بڑا ڈیسنٹ ورڈ ہے, اگر اس کو آپ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہیں جو
چوری کروائی جاتی ہے, میں کی جاتی نہیں کہوں گا, جو چوری کروائی جاتی ہے اس کو بھی لائن لاسز کہا جاتا ہے. اب یہ ساری اگر گورنمنٹ مشینری کی نیگلیجنس ہم پہ پڑنی ہے, اس کاسٹ پہ پڑنی ہے, تو آیا جس دنیا میں جا کے ہم نے یہ اپنا سامان بیچنا ہے ایکسپورٹ والا, تو کس کو بیچیں گے, کہاں بیچیں گے؟ اور اگر ہم کاسٹ افیکٹو نہ رہے تو کوئی ہم سے نہیں خریدے گا. ہر چیز کی مارکیٹ ہے, ہم لوگ بھی اگر کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو چیزوں کو دیکھ کے, اس کی کوالٹی دیکھ کے, اس کی پرائس دیکھ کے لیتے ہیں. کوئی ہم پہ احسان نہیں کرتا کہ ہم سے خریدے گا, ہمیں اپنی کوشش خود کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہی اس وقت صرف گورننس کا, اور گورننس میں انہیں مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنا پڑے گا, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ ایسا نہیں کہ یہاں پہ کنزمپشن کم ہو گئی ہے, انہوں نے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کو اتنا مشکل سمجھا کہ اگر 100% کمپلائنسڈ کمپنیز ہوں گی تو شاید وہ ٹیکسز نہ دے سکیں. اگر کوئی ٹیکس چھپا کے, چوری کر کے, بچ کے نکل جائے, وہ شاید سروائیو کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ملٹی نیشنل کمپنی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا. میری تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں, انہیں پرائم منسٹر نہیں تو کسی کامرس منسٹر, انڈسٹریل منسٹر, فائنانس منسٹر, کسی ہائی لیول پہ یا ان کے سیکٹریز کو ان کا ایگزٹ انٹرویو لینا چاہیے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں اس ملک سے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ بات تو کریں. اگر آپ کا مسئلہ ہم حل کر سکے تو آپ بیٹھیے گا, نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ جا رہے ہیں. لیکن آج ہی ہم ایک دوسرے سے یہ باتیں تو ضرور کر رہے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی کیوں جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کمپلیٹ ایک رپورٹ بننی چاہیے کہ یہ کیوں یہاں سے گئی, اور اگر ہماری کسی پرابلم کی وجہ سے گئی ہے تو آیا ہم نے اس کو فیوچر میں ریزالو کرنے کا کوئی پلان کیا کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو پھر اسی طرح سے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا, یہ تو ویسے مدرسہ صاحب پہلی مرتبہ کسی نے یہ نکات اس طرح پیش کیے اور زبردست ہیں. مجھے تو یہ بڑا اپیلنگ لگ رہے ہیں کہ آپ ان صنعتکاروں کے کم از کم یا ان کمپنیز کے ہیڈز کے انٹرویوز تو کریں, ان سے جانے تو صحیح کہ آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے, کہ ون سائیڈڈ ایک سامنے بات نہیں آنی چاہیے. اکرام راجپوت صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا, کاٹی کے حوالے سے ہمیں اکثر خبریں ملتی ہیں آگ لگ گئی تو فائر ٹینڈر, کیونکہ یہ بھی گورننس کا ایک حصہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے انڈسٹریز کو, سٹیزنز کو. پھر وہ گٹر میں بچوں کے گرنے کے واقعات ہیں, پھر کاٹی میں پتہ لگا کہ سڑکیں بھی وہاں پہ جو ہے نا بسیدہ ہو گئی ہیں. جی دیکھیں اکرام صاحب, ہمیں ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, یہی سوال آپ کے لیے میں بریک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد جو ہے نا آپ سے یہ اس کا جواب لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.